मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं कहकशां ख़ान आप सभी का इस्तक़बाल करती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और अब शब के अयाम शुरू होने वाले हैं, तो इतनी जो शब क़द्र हैं इनकी क्या फ़ज़ीलतें हैं। इन रातों में कुरान नाज़िल हुआ है और मौला अली की शहादत की भी तारीख़ है। तो इन्हीं तमाम बातों पे गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है मोहतरमा रीनू रिज़वी साहिबा को। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन शबों में हम किस तरह अपने आमाल दुरुस्त कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहतरमा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये शबों की बहुत ही अहमियत है, बहुत जी, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि शब क़द्र जो है, जिन रातों में कुरान नाज़िल हुआ है, तो इनकी क्या फ़ज़ीलत है हमारे उसमें, मतलब इसको, और हम किस तरह इनसे इस्तिफ़ादा उठा सकते हैं। इन तमाम बातों पे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जो अयाम हैं इसी के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करनी है। तो मसलन जो शब क़द्र है, ये 3 रातों को शब क़द्र कहते हैं। शब 19 है, शब 21 और शब 23। ये 3 रातें हैं। इन 3 रातों में से कोई एक शब जो है वो शब क़द्र है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है, गौर की है कि मिज़ाज इलाही ये रहा है कि जब भी परवरदिगार आलम को बहुत कोई किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है जी, और उसकी नज़र में किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, तो हमने देखा है कि वो उसको पिन्हा कर देता है, छुपा देता है, उसको मख्फ़ी कर देता है। जैसे कि हमारे इमाम ज़माना, तो अल्लाह ने इनको पिन्हा कर दिया, क्योंकि जो ये इमाम हैं ये हर इमाम का बदला लेने वाले हैं। खुद शहज़ादी ज़हरा के जो शिकस्ता पहलू है उसका बदला लेने वाले हैं। यानी जब हम देखते हैं कि तमाम औलिया, औसिया, अम्बिया सब की निगाहें जो हम दुआए नुदबा में कह रहे हैं कि अगर किसी पे हैं तो वह हमारे वक्त का इमाम है, बेशक। तो अल्लाह ने उनको मख्फ़ी कर दिया, पिन्हा कर दिया। इसी तरीक़े से शहज़ादी ज़हरा की जो क़ब्र मुताहर है उसको भी परवरदिगार आलम ने पिन्हा कर दिया। आज ज़ाहिरी है लेकिन हकीकतन कहाँ है वो कोई नहीं जानता है। बेशक। फिर जैसे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल हैं, आप देखिए किताबों में इतने फ़ज़ाइल नज़र नहीं आएंगी, जबकि शरीकतुल हुसैन जो हो जी, और वो हुसैन के जिसको अम्बिया का वारिस कहा जा रहा हो, कितनी प्यारी ज़ियारत है, ज़ियारत वारिसा। तो जो शरीकतुल हुसैन हो और तो उसकी भी फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा ज़ाहिरी तौर पर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनके फ़ज़ाइल को भी पिन्हा कर दिया। तो ये एक मिज़ाज इलाही रहा है। तो इसी तरीक़े से ये जो शब क़द्र है, अल्लाह ने ये 3 रातों में एक शब को पिन्हा कर दिया, एक शब को छुपा दिया। और इसकी जो फ़ज़ीलतें हैं, तो उसकी फ़ज़ीलतों को भला कौन समझ सकता है कि जिसके लिए ये कहा जा रहा हो कि 1000 रातों से अफ़ज़ल ये रात है। और इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यानी कि ये वो लैलतुल क़द्र है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने इन 3 रातों में से कोई एक रात ऐसी थी कि जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। लेकिन कुरान मजीद का जो नुज़ूल हुआ है वो एक बारगी जो हुआ है तो वो लोहे महफूज पे हुआ, और यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है वो लोहे महफूज वाले कुरान मजीद की गुफ्तगू हो रही है। और जो रफ्ता रफ्ता आया, मक्के में नाजिल हुआ, मदीने में नाजिल हुआ, तो वो अलग है। यानी एक बार कुरान नाजिल हो चुका है और जो एक बारगी नाजिल हुआ है वो कुरान जो है उसकी यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है कि वो शब क़द्र में एक बारगी लोहे महफूज पे नाजिल किया गया।
اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے ایک ایک سورے کو دیکھتے ہیں اور اس کی فضیلتوں کو دیکھتے ہیں تو انسان کے دماغ جو ہیں وہ سوچ سے تھک جاتے ہیں اور وہ سوچ تک کے بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی کہ اتنے سورے ہیں اور اللہ نے ان کے پڑھنے والوں کو اتنی فضیلت ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی اور سورے کی مثال نہ دے کر میں آپ کو کہکشاں صرف اسی سورے کی جس کی میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، سورہ قدر کی، اسی کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ پروردگار عالم نے کتنی زیادہ اس کے اندر فضیلتیں پنہا کر رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو سورہ قدر کو آہستہ سے ایک بار پڑھتا ہے، خاموشی سے، جیسے ہم راستہ چل رہے ہیں اور ہم نے خاموشی سے پڑھا، تو کہتے ہیں خاموشی سے پڑھنے والے کا جو ثواب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے انسان اپنے خون سے اللہ کی راہ میں غلطا ہوا، یعنی اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا ہو اور اس جہاد سے وہ خون میں تربتر ہوا ہو۔ سوچیں اتنا ثواب، یعنی کہ ہم ذرا سا اللہ کی راہ میں ذرا سا کہیں کٹ جائے، خون نکل جائے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اتنا ہی خون سے ہی لیکن ہم اللہ کی راہ میں خرچ ہوا، بے شک خرچ ہوا۔ تو یعنی کہ یہ ثواب ہے کہ خاموشی سے اگر پڑھا تو اس کا ثواب ہے، اگر آواز بلند پڑھا ایک مرتبہ تو کہتے ہیں کہ جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تلوار کو اٹھایا گیا ہو، اتنا ثواب۔ پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے انا انزلنا سورہ انا انزلنا کو 10 مرتبہ پڑھا ہو، اکثر ہم لوگوں کی عادت ہے، بے اتنی فضیلتیں ہیں کہ جب نماز ختم کیا، نماز ختم کرنے کے بعد پہلو بدلنے سے پہلے انا انزلنا قل واللہ 10 بار پڑھتے ہیں، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں ہمارے کہ اگر 10 بار کسی نے انا انزلنا کو پڑھ لیا ہے خضوع و خشوع کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، معرفت اہل بیت کے ساتھ، تو پروردگار عالم اس کے 1000 گناہ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھنے میں، کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ بھی نہیں، 10 بہت اگر لگ گئے تو 10-15 منٹ، لیکن اگر بہت لگ گئے تو مگر ثواب کتنا ہے کہ اللہ 1000 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پھر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ فضیلتوں پر فضیلتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ سوچیں کہ صرف یہ پڑھنے والوں کے لیے ہو رہا ہے، تو جہاں نزول ہو رہا ہو تو اللہ اکبر، تو بابرکت وہ رات ہوگی نا، وہ فضیلت کی رات ہوگی۔ تو کہا کہ اگر کوئی اپنی نماز واجبات میں، جو نماز واجبہ ہیں ہماری نمازیں، تو اگر ہم ان نمازوں میں کسی ایک نماز میں بھی انا انزلنا کی تلاوت کرتے ہیں سورہ الحمد کے بعد، تو اتنا زیادہ ثواب ہے کہ پروردگار عالم اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی جو زندگی تھی ان تمام زندگی کو ہی ختم کر دو، یعنی نئے سرے سے اس طرح سے اس کے گناہوں کو، اس کے اعمال کو بالکل ختم کر دو اور ایک اس کو نئی زندگی دے دو۔ سبحان اللہ۔ گویا یہ ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہو اور فرشتے اسے آواز دیتے ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ اے بندے، اللہ نے تجھے گناہوں سے اس طرح سے پاک کر دیا ہے کہ اب تو اپنی نئی زندگی گزار، ایک نئے انداز سے نئے عمل کرنا شروع کر دے۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہکشاں کہ جہاں پڑھنے والوں کا اتنا ثواب ہے، بے شک جہاں تو ظاہر ہے کہ جس کے لیے نازل ہو وہ کون سی شخصیتیں ہوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْر، اس آیت کا جو مصداق ہے وہ ہماری شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ ہمیں
دن پہ دن اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ اور زیادہ ہی کرتا ہے۔ تو شب قدر اب ان تینوں راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو اب اس میں تینوں کے اعمال ہیں، تینوں کے فضیلتیں ہیں، اعمال ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ رات انسان کو جب گزارنی چاہیے تو اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ اپنے رب کا خصوصی مہمان ہے، اور اس دن تمام ملائکہ جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور وہ آتے ہیں امام وقت کے پاس۔ امام وقت کون؟ ہمارے اور آپ کے آخری امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔ تو ہمارے امام پر تمام فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو چیزیں انسان کے لیے لکھ دی گئی ہیں اس کی قسمت میں، ان چیزوں کو لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور امام کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آج کے دن قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے، جی، اور جو بھی ہونا ہوتا ہے، اگر موت ہے، زندگی ہے، زیارت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آج کے دن فیصلہ ہوگا۔ تو جس دن فیصلہ ہو رہا ہو تو مجھے لگتا ہے عاقل وہی ہے کہ وہ اس دن وہ سوئے نا، وہ سوئے نہیں، بلکہ ہمارا رزلٹ آنے والا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا رزلٹ آنے والا ہے، تو وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا اندر سے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، ایک لو ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ خدا اچھا رزلٹ آئے میرا۔ تو اسی طرح سے اور پھر خصوصی مہمان بھی ہیں اللہ کے، ہم اللہ کے خصوصی مہمان ہیں۔ بھئی آج کل ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں، کتنی بڑی بات ہے، اور اگر مہمان سے ہم کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی میزبان ایسا ہوگا جو اپنے مہمان کو منع کر دے کہ میں آپ کو یہ چیز نہیں دے سکتی۔ تو جب ہم اللہ کے مخصوص خصوصی مہمان ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ رات ہم بہت زیادہ اپنی استغفار اور عبادت میں، کبھی سجدوں میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، اس طرح سے گزارے کہ اللہ کی جب جب فرشتے اتر رہے ہوں، ان پر نظر پڑ رہی ہو ہم لوگوں پہ، تو دیکھیں کہ ہاں یہ مسلسل عبادت میں ہیں۔ اور جو اس رات کے اعمال ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اس کی فضیلت کیا ہے اور یہ کیسے ہمیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس رات کے اعمال کر لیے تو وہ اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے اپنے گناہوں سے کہ جیسے ابھی ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا ہو۔ اور کہتے ہیں کہ چاہے اس مہینے میں اور اس رات میں جو اعمال کر رہا ہے، چاہے اس کے گناہ، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ ہم اور مثلا لوگ پڑھتے ہیں اور سرسری پڑھ لیا، لیکن دل کو بہت اندر تک کے دل کو سرات نہیں کرتی، بات ایک دم جا کے میرے دل کو ایک دم ٹچ نہیں کرتی ہے کہ کیا بات اللہ نے کہہ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے آسمان کے ستاروں کے برابر بھی گناہ ہوں، آسمان کے ستارے کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں کاؤنٹ کر سکتا، کوئی نہیں گن سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کہا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہیں، اور اگر بارش کے قطروں کے برابر بھی کسی کے گناہ ہیں، اور سمندر کے پانی کے قطرات کے برابر بھی کسی کے گناہ ہیں، ریت اور ذرات اور پہاڑ اور سنگریزوں کے برابر بھی کسی کے گناہ ہیں، اور اگر وہ عمل کر رہا ہے خضوع و خشوع کے ساتھ اور معرفت الہی کے ساتھ، معرفت اہل بیت کے ساتھ، تو کہتے ہیں وہ سارے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ کس قدر عظیم بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ واقعاً پروردگار عالم اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے اور ہیلے تلاش کرتا ہے۔ کیسے کیسے وہ ہیلے تلاش کر رہا ہے کہ میرے بندوں کو معاف کر دیں، بخش دیں۔
اب اس کے اعمال کے ہیں تو علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ شب قدر میں غروب آفتاب سے پہلے، یعنی ابھی سورج غروب ہونے والا ہے، جی تو اس وقت غسل کرے، اور غسل کرے، غسل کی نیت کرے کہ غسل کرتی ہوں میں غسل شب قدر قربتاً الی اللہ، ہاں نیت کرے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی کہہ کر بتا چکی ہوں کہ جیسے ہمارے امام نے فرمایا تھا کہ جس وقت ایک شخص عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے جا رہا تھا تو امام نے پوچھا تھا کہ جس وقت تم گھر سے نکلے تھے تو تم نے کیا نیت کی تھی، اور جس وقت تم نے لباس کو بدلا تھا مثلا تب کیا نیت کی تھی، جس وقت تم نے مثلا احرام باندھنے کے لیے غسل کیا تھا تو تم نے کیا نیت کی تھی۔ تو امام نے بڑے اچھے انداز سے وہ ساری نیت بتائی تھی، تو اسی نیت کے اکارڈنگ ہم نے یہاں پر یہ نیت چونکہ امام نے بتائی ہے کہ جب بھی غسل کرے تو اس نیت سے کرے کہ غسل کرتی ہوں میں شب قدر کا، غسل کرتی ہوں میں صحت و عافیت کا، غسل کرتی ہوں میں اپنے گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہونے کا، اور اس نیت سے سر پہ پانی ڈالے کہ میرے جو بھی گناہ ہیں وہ سب بہہ جائیں۔ اور اللہ میری بھائی آج کل تو مرض بھی ہر جگہ ہیں، جی بے شک۔ اگر خدا سے یہ نیت کرے کہ خدا میرے مرض اور امراض کو بھی یہ اس غسل کے ذریعے سب ہی کچھ ہمارے بہہ جائے پانی کے ساتھ، تو کیا اچھا ہے، وہ تو نیت کا دیکھنے والا ہے۔ تو غسل کرے اور اس کے بعد جب غسل کر لے تو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر مغرب و عشاء کی نماز پڑھ لے، چاہے مغرب کی پڑھ لے عشاء کی بعد میں پڑھے، یہ کوئی قید نہیں ہے، پوری رات کا ٹائم ہے، جب بھی یہ اعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب بیٹھیں مصلی پر تو 2 رکعت نماز پڑھے، اس نیت سے پڑھنا ہے کہ نماز پڑھتی ہوں میں شب قدر کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ، اور سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ توحید پہلی رکعت میں بھی ہے، اور 7 مرتبہ سورہ توحید دوسری رکعت میں بھی، ہاں۔ اور اس کے بعد جب نماز ختم ہو جائے تو پھر ایک تسبیح استغفار کی پڑھے، استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا، ایک تسبیح پڑھ لے۔ اس کے بعد قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھے اور قرآن مجید کھول کے دعا ہے، دعا ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ جو لوگ مسافرت میں ہیں یا جو لوگ، دیکھیے بہت سے لوگوں کے پاس تو موجود ہے مفاتیح الجنان اور اکثر ہمارے موبائل پر بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں دیکھ پاتے ہیں، وہ صرف ٹی وی کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے، تو موبائل کے ذریعے بچے کر لیتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے، میں نے خود دیکھے ہیں بہت سے لوگ نہیں کر کہ پاتے بہت ہیں۔ ساری زیارتیں اور بہت سارے اعمال لوگ جب ٹی وی کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں، جیسے دعائے افتتاح وغیرہ بہت لوگ میں نے دیکھا ہے کہ پڑھتے ہیں، تو میں یہ دعا بھی پڑھ دیتی ہوں۔ کہا کہ جس وقت یہ نماز ختم کرے گا، استغفار پڑھے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان یجعلنی من اتقائک من النار۔ اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے اور اس کے بعد قرآن مجید کو اپنے سر پہ رکھے، اور سر پہ رکھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحت فیہ وبحقک علیہم فلا احد اعرافک
بحقک منک. پھر اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے تو 10 دفعہ بکا اللہ 10 دفعہ کہنا ہے، بے محمد 10 دفعہ کہنا ہے، اور بے علی 10 بار کہنا ہے، بے فاطمہ 10 بار کہنا ہے، بالحسن 10 بار کہنا ہے، بالحسین 10 بار کہنا ہے، وب علی ابن الحسین 10 بار کہنا ہے، بے محمد ابن علی یہ بھی 10 بار کہنا ہے، بے جعفر ابن محمد یہ بھی 10 بار کہنا ہے، و موسیٰ ابن جعفر یہ بھی 10 بار کہنا ہے، بے علی ابن موسیٰ، بے محمد ابن علی، بے علی ابن محمد، بالحسن ابن علی، بالحجت ابن القائم. یہ سارے ائمہ کے نام 10 بار لینا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ضرور پڑھے. تینوں دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت ضرور پڑھے. کہتے ہیں کہ اگر زیارت پڑھ لی ہے تو پھر مثلاً اتنا زیادہ ثواب ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جس نے یہ زیارت امام حسین پڑھی ہے. اس عمال کے بعد ہاں اس عمال کے بعد پھر زیارت امام حسین پڑھ لے. پھر استغفار کی جتنی ہو سکے تسبیح پڑھے، جتنی ہو سکے انا انزلنا کی تسبیح پڑھے. یعنی بہت لوگ ایسے ہیں، اور ان تینوں راتوں میں سے جو 23ویں رات ہے اس میں سورہ عنکبوت، سورہ دخان اور سورہ روم یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اس کی تلاوت کریں. 100 رکعت نماز ہے، جس کی قضا ہو گئی ہے وہ قضا کی نیت سے پڑھے. اور اگر مثلاً کوئی بیمار ہے اب نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تو آج کل الحمدللہ ہر چیز بہت آسانی سے ہمارے پاس دستیاب ہے، تو آپ جو ہے تو موبائل میں سورہ لگا لیں، سن لیں، اور نہیں تو بس تسبیح اٹھا لیں اور انا انزلنا کی تسبیح مسلسل پڑھتے رہیں. اور یہ رات اس طرح سے گزاریں کہ جیسے واقعاً آج ہمارا نام اعمال ہمارے امام کے پاس جا بھی رہا ہے اور ہماری تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو اپنے وقت کے امام سے اور اپنے خدا سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمارے بچوں کی، کل مومن مومنات کی، سارے زائرین معصومین کی، سب کی قسمت کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور بالا سے بالا بنا دے، اور ہم سب کو بیماری سے، آفت سے، ناگہانی سے محفوظ رکھے، اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو اللہ شیطانی شر سے محفوظ رکھے. تو محترمہ جیسے کہ آپ نے بتایا اتنے اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو کہ کس طرح سے ہمیں یہ اعمال کرنے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ہم ایک چیز اور پوچھنا چاہیں گے آپ سے محترمہ کہ کیونکہ 19 اور 21 رمضان جو مولا علی کی شہادت سے منسوب ہے، تو اس میں ہمیں کچھ اور اعمال کرنے کی ضرورت ہے یا یہی اعمال؟ نہیں، اعمال تو یہی ہیں، باقی اعمال وہی مودت کے بھائی اکارڈنگ انسان کیا کرے گا. مولا سے محبت ہے تو ماتم ہے، مجلس ہے، زیارت ہے، اللہم لن قتلت الامیر المومنین کی تسبیح ہے، اور زیادہ سے زیادہ قاتل امیر المومنین پر لعنت بھیجنا ہے. یہی اعمال ہیں، کیونکہ خدا لعنت کرے ابن ملجم پر کہ کس طرح سے ابن ملجم نے تلوار کو زہر میں بجھایا اور امام کس طرح سے ہمارے امام کو شہید کیا گیا ہے. حالانکہ سب جانتے ہی ہیں کہ ابن ملجم جو ہے تو وہ کس طرح سے آیا تھا، یمن سے دوست بن کے آیا تھا اور قاتل مولا کائنات بن کے گیا ہے. جب یمن مولا نے خط لکھا تھا یمن میں کہ وہاں سے کچھ لوگ یمن سے بھیجے جائیں، تو امام کے کہنے پر جو وہاں کا گورنر تھا، بادشاہ تھا، تو اس نے کہتے 100 لوگوں کو بلایا تھا، 100 لوگوں کا انتخاب کیا تھا، اور پھر 100 لوگوں میں ان 10 لوگوں کا انتخاب کیا تھا، جس 10 لوگوں میں یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا. اور یہ جب آیا ہے مدینے، آیا ہے کوفے میں، تو جیسے ہی مولا نے دیکھا تو فوراً ہی کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون.
اور جس وقت اس سے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، اس نے بتایا میرا نام عبد الرحمن ہے، تیرے باپ کا ابن ملجم ہے، اور کہا کہ تو قبیلہ مراد کا رہنے والا ہے۔ تو امام نے یہاں پر بھی 3 بار کہا کہ تو مرادی ہے، تو مرادی ہے، تو مرادی ہے، اور پھر یہی کلمے دہرائے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ بیمار ہو گیا تو امام نے اس کی کافی مثلا تیمارداری کی، اپنے ہاتھوں سے دوا پلائی، اپنے صحابیوں سے کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ اور اتنا مثلا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دنیا پہچانے کردار مولا کائنات کو، کہ ہمیں اور کسی کو پتہ چل جائے کہ میرا قاتل ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہمارا ہوگا، کیسا ہم ریئیکٹ کریں گے۔ اور یہ مولا کا کردار ہے کہ مولا اس کی تیمارداری کر رہے ہیں، اس کو دوا کھلا رہے ہیں اور اپنے صحابیوں سے کہہ رہے ہیں اس کا خیال رکھنا۔ اور جب یہ اچھا ہو گیا تو امام سے کہتا ہے کہ مولا آپ نے میری اس طرح سے خدمت کی ہے کہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں۔ تو امام نے اس سے پوچھا کہ اچھا تو یہ بتا کہ جب تیری دائیہ جو پہلے زمانے میں دائی ہوتی تھی جو بچوں کو پالتی تھیں، کہ جب وہ تجھے دودھ پلاتی تھی وہ یہودیہ تھی، تو وہ تجھ سے کیا یہ نہیں کہتی تھی کہ قاتل ناقہ صالح سے بدتر؟ تو کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ وہ مجھے یہی کہتی تھی۔ تو بس پھر امام نے 3 بار کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب چونکہ کئی بار یہ مولا سے سن چکا تھا تو اب یہ پوچھتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جملے آپ جو ہیں وہ بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ تو میرا قاتل ہے، تو مجھے قتل کرے گا۔ تو اس وقت ابن ملجم تڑپ کے رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ امام نے بعد میں پوچھا تھا کیا تیرا برا امام تھا؟ کہا کہ میں آپ کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ اور پھر اس کے بعد بہرحال تلوار نکالتا ہے اور مولا سے کہتا ہے کہ مولا مجھے ابھی قتل کر دیجئے، اس کے قبل کہ میں آپ کو قتل کروں آپ مجھے قتل کر دیں۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، گناہ کے ارتکاب سے پہلے سزا ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور میں تجھے کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ امام نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جنگ صفین سے اور نہروان سے جب یہ لوگ واپس آئے ہیں تو مولا کے ساتھ ساتھ جنگوں میں بھی رہا یہ۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ کہتا ہے کہ جنگ نہروان کے بعد کہ مولا میں جا رہا ہوں کوفے میں آپ کے پیروزی کی اور کامیابی کی جا کر لوگوں کو خبر دیتا ہوں، تو تبھی اس کی نظر جو ہے قطامہ پر پڑی جو دروازے پر کھڑی ہوئی تھی اپنے۔ تو جیسے اس نے نظر پڑی تو قطامہ پہ، تو بہرحال کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے شادی کر لوں، اس کا عاشق ہو گیا۔ اور جب اس نے اپنے شادی کے لیے اس کو پرپوز کیا تو اس نے یہی کہا کہ میرا مہر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جو تو نہیں دے پائے گا، کیونکہ تو علی کا چاہنے والا ہے، ان کی پیروزی کی خبر دے رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تو علی کو ہی قتل کر دے گا؟ اور میرا جو مہر ہے سونا چاندی عطر و جواہرات کے ساتھ جو اہم مہر ہے وہ یہی ہے کہ مولا علی کو تو قتل کر دے۔ بہرحال حالانکہ اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رہی، لیکن پھر بھی یہاں پر یہ بتاتی چلوں کہ امام کا کردار دیکھیں کہ مولا جانتے تھے کہ قطامہ سے مل کے آ رہا ہے، اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے باپ اس کے چچا کا دنیا سے وہ لوگ چلے گئے ہیں، تو آتا ہے کہتا ہے مولا مجھے خط دے دی، مجھے لکھ کے دے دیجئے تاکہ مجھے جو وہاں کا یمن کا گورنر ہے وہ مجھے میرا ورثہ جو ہے وہ بہت آسانی سے مجھے دے دے۔ تو امام نے خط لکھا، دنیا کردار مولا کائنات کو دیکھے اور سلام کرے کہ اپنے قاتل کی کیسے مدد کر رہے ہیں۔ اور مولا نے خط لکھ کے دیا۔ اگر کوئی دنیا کا انسان ہوتا تو وہ خط لکھ کے دیتا؟ کبھی نہیں دیتا۔ مولا نے خط لکھا، یہ خط لے کر گیا، وہاں سے اپنا جو سامان تھا جو جائیداد تھی وہ سب پیسہ دولت سب لے کر آیا۔ بہرحال وہ راستے میں لوٹ لیا گیا۔
اور جب یہ آیا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا. پھر آ کے قطامہ سے کہتا ہے کہ اب میرے پاس سامان نہیں رہا, اور کہا کہ کوئی بات نہیں, لیکن جو میرا اصل مہر ہے وہ مجھے دو. تو 1000 درہم اس نے دیے کہ پہلے تلوار کو صیقل کرے, اور پھر 1000 دینار دیے جب تیز ہو کر تلوار صیقل ہو کر آ گئی. پھر 1000 دینار دیے کہ اس کو جا کے اس سے زہر حلال خریدو. اور پھر وہ زہر سے تلوار کو بجھایا گیا. نہیں, بہت بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ زہر میں تلوار کو کیسے بجھایا جاتا ہے. تو جیسے کہ تیزاب ہو, اس کے اندر کوئی چیز ڈال دی جائے, تو اس کے بعد جب آپ تیزاب میں اگر چھوٹی سی کیل آپ ڈال دیجئے یا سوئی ڈال دیے, اس کے بعد اس کو نکال کے کہیں پر بھی ٹچ کریے تو فوراً وہ جل جائے گا. تو اسی طریقے سے زہر میں تلوار کو رکھ دیا گیا, اور جو بالکل اس کے اندر سراعت کر گیا زہر, تب یہ لے کر خدا لعنت کرے ہمارے مولا کے سر پہ. ہاں, جب کہ وہ نماز کی حالت میں تھے, کیونکہ جانتے تھے کہ مولا کائنات کو کسی بھی طرح سے شہید نہیں کیا جا سکتا ہے سوائے نماز کی حالت میں, کہ جب امام سجدے میں ہوں اور وہ جب کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں ہوں. اپنی پیشانی کو سجدے خدا میں رکھا, اور ابھی سجدے سے سر اٹھا ہی رہے تھے کہ ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پہ لگائی. اور جیسے ہی تلوار لگی, اللہ قتل امیر المومنین کی دیواروں نے گریہ کرنا شروع کیا, صدائیں بلند ہو گئیں. کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, سب گریہ کناں ہو گئے. جناب زینب, ام کلثوم, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دنیا میں تو شاید کم گریہ ہوا ہوگا, لیکن جو آخرت میں گریہ ہوا ہوگا, جو ملائکہ کے درمیان گریہ ہوا ہوگا, بس خدا قاتلین اہل بیت کے جتنے بھی دشمن ہیں, جتنے بھی قاتلین ہیں, ان سب پہ بے شمار لعنت کرے, اور ابن ملجم پر بے شمار لعنت کرے. بہت بہت شکریہ محترمہ آپ کا کہ آپ نے اتنی اچھی گفتگو کری ہم سے, اور ہمیں یہ بہت میرے خیال میں بہت کم ہی لوگوں کو اتنی اندر کی ڈیٹیل پتہ ہوگی کہ اس طریقے سے ابن ملجم آ کے اتنے دن رہے. بخدا مجھے بھی اتنی نالج نہیں تھی جتنی ابھی آپ نے اس وقت مجھے اس بارے میں اس لیے نالج کہتے دی. ہیں کہ انسان ہمیشہ مثلا محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے, لیکن محبت کو نبھانا بہت مشکل ہے. بہت مشکل. اگر اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہارون مکی جیسے ہونا چاہیے. وہ محبت کرے تو بس ہارون مکی جیسی ہو بس, اور باقی زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ محترمہ آپ کا. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا, اور جتنے بھی اعمال محترمہ رینو رضوی صاحبہ نے بتائے ہیں, آپ لوگ اس ماہ رمضان میں, اس اعمال کی تاریخوں میں, شب قدر کی راتوں میں ان اعمال کو انجام دیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اہل بیت کے سچے شیعہ بن کے دکھائیں. اسی امید کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہم چاہتے ہیں, اہم یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی دعویٰ اہل بیت کا کرتے, اہم یہ ہے کہ ہماری جو محبت ہے اہل بیت سے وہ واقعاً ہمارے کردار سے, ہمارے زبان سے, ہمارے فعل سے, ہمارے اقوال سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں. اور اسی کے ساتھ بس ایک پیغام اپنے ناظرین کو دینا چاہیں گے. ناظرین, ایسے تو اسپیشل انشاءاللہ کہ ایک اعمال اور قرآن مجید کے سوروں کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی ہماری کہکشاں کے ساتھ, لیکن جو چیز جتنے جلدی پہنچ جائے اتنے جلدی اچھا ہے. اور آج ہی میں نے پڑھا کہ قل هو اللہ احد کے لیے میں نے سورہ کے بارے میں بتایا. میں چاہتی ہوں ابھی اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ سورہ قل هو اللہ کو اس طرح سے ورد میں رکھیے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ کا دن گزر جائے اور کسی نے سورہ قل هو اللہ نہیں پڑھا تو اس کا جو خاتمہ ہوگا وہ ابو لہب کے دین پہ ہوگا. تو اس لیے میں نے بات کو روک کر چاہا کہ بیچ میں بتا دوں کہ جمعہ کے دن کیا ہر روز
ضروری ہے کہ ہاں، اور جب بھی سورہ توحید کی تلاوت کریں 3 بار تو پہلے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اگر ہم نے 11 مرتبہ یا اللہ کہنے کے بعد پڑھا ہے تو کہتے نہیں ہیں کہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو بس یہ ناظرین کو اپنے پیغام دینا تھا، اور خدا کرے یہ میرا پیغام ناظرین کے دلوں تک کے سرات کر جائے، اور وہ کبھی بھی قل هو اللہ احد پڑھنا نہ بھولے۔ انشاءاللہ الہی آمین۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ اتنی اچھی بات محترمہ نے ہم لوگوں کو بتائی ہے کہ اگر ہم اس ماہ رمضان میں ہر دن 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر لیں تو ہم لوگوں کے لیے کتنی اچھی بات ہوگی۔ اسی امید دعا کی قبولیت انشاءاللہ ہونی ہے۔ بالکل، اللہ تعالی ہم تمام شیعان حیدر قرار کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اب اجازت دیجیے اپنی میزبان کہکشاں خان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔